अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमरा अहमद, पार्ट 1 लाहौर, एपिसोड 23। वो मोती के पौधे तक आई और चंद फूल उतारने लगी। माही को भी फूल पसंद थे, सोचा लाउंज में भी रख देगी ताकि उसके आते ही सारे घर में से खुशबू महसूस हो। माही की आदत थी कि घर में दाखिल होते ही हर जगह नुक्स निकालेगी। फलां चीज ठीक नहीं, ये जगह पे नहीं। माही नहीं थी तो किसी ने घर का ख्याल नहीं रखा, और वो वाकई आते ही घर का सारा बिगड़ा हुलिया दुरुस्त कर दिया करती थी। फूल तोड़ते हुए अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगी। अभी क्या देखा था उसने? माला ने आंखें बंद की। एक मंजर नजरों के सामने बनता गया। वो अपने कमरे में दाखिल होती है। सामने माँ व्हील चेयर पे बैठी है। उसके कमरे की चौखट में पीछे कोई छोटे कद की औरत व्हील चेयर थामे हुए है। वो माँ को देख के मुस्कुराती है। वो भी चेहरा उठा के उसे देखती है, फिर मुस्कुराती है। वो उनके कदमों में बैठ के उनके हाथ थाम लेती है। आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? मैं आपको छोड़ के चली गई थी एक दफा। नहीं बेटे, मैंने तो सारी बातें भुला दी हैं। मैं नाराज नहीं हूँ। वो भी मुस्कुराती हैं। उनकी आंखें बहुत छोटी हैं, हकीकत से भी छोटी। फिर वो आगे बढ़ती है, उनसे गले मिलती है। उसके स्याह स्कार्फ की नरमी उसे महसूस होती है। फूल तोड़ता उसका हाथ रुक गया। स्याह स्कार्फ? वो चौंकी। माँ ने ख्वाब में स्कार्फ ले रखा था, काला स्याह स्कार्फ जिससे सिर्फ चेहरा नजर आता था। ऐसा स्कार्फ उन्होंने पहले कब लिया था? हाँ, उससे याद आया, अहराम का स्याह स्कार्फ, जब वो हज करने गई थी अल्लाह के घर। किसी कांटे से उंगली टकराई, खून की बूंद टपकी, फूल हाथ से गिरे। वो एकदम अंदर भागी। माँ, माँ! वो दीवानावार भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो उसी तरह करवट लिए सो रही थी। वो उनके सराहने झुकी और तेजी से उनको झंझोड़ा। माँ, माँ! उनकी रंगत सफेद थी और बंद हुई आंखें बहुत छोटी लग रही थी। माला ने कपकपाते हाथ से उनका माथा छुआ। वो ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। माँ, मेरी माँ! वो चीखते हुए उनका चेहरा थपथपा रही थी। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था, और सफेद चेहरे पे एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट थी। एक आवाज थी जो हर तरफ सुनाई दे रही थी। आज मैं फजर के बाद सो जाऊंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैंने सारी बातें भुला दी हैं। हर चीज स्लो मोशन फिल्म की तरह हो रही थी। ऐसी फिल्म जिसमें कोई आवाज नहीं होती। वो धीरे धीरे कदम उठाती पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी कमर खिड़की से जा लगी। उसने भागते हुए मोईद को कमरे में दाखिल होते देखा। बख्त भी ऊंचा ऊंचा रो रही थी। मोईद उनकी कलाई पे हाथ रखे हुए था, फिर गर्दन पे। वो कुछ पुकार पुकार के कह रहा था। उसे सिर्फ लब हिलते दिखाई दे रहे थे। मोईद उनकी आंखों पे हाथ फेर के उन्हें बंद कर रहा था। आज मैं फजर के बाद कोई आवाज नहीं थी, कोई सदा नहीं थी। मोईद जमीन पे बैठे अपना सर बेड से लगाए रो रहा था। बख्त भी रोते हुए उनके चेहरे के गिर्द कपड़ा लपेट रही थी, और वो साकत से खिड़की से कमर टिकाए खड़ी थी। जामद, मबहूत, लब कपकपा रहे थे, आंखों से बेआवाज आंसू गिर रहे थे, लेकिन आंखें उसी तरह शाक के आलम में खुली थी। आज मैं फजर के बाद मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। माँ बीना फरीद हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। उसने लंबा कोट पहन रखा था और स्कार्फ सर पे लपेटे हुए थी। उसे आज कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। साथ स्ट्रोलर में लेटी नन्ही हूर खामोशी से सो रही थी। बिलाहर गेट खुलने की अनाउंसमेंट सुनाई देने लगी। वो बिलाहर मुस्कुरा दी और कार्ट में लेटी सोती हुई बच्ची को देखा। हूर, बस 5 घंटे बाद हम लाहौर में होंगे, माँ के पास। वो स्ट्रोलर धकेलते हुए उठी ही थी कि उसका फोन बजा। उसने निकाल के देखा। व्हाट्सएप पे सलीम की कॉल आ रही थी। उफ, जब से उसने सलीम से कहा था कि उसे घर में होने वाली हर बात की इत्तला करता रहे, उसकी हर रोज ही कॉल आती थी। उसने उजलत में फोन कान से लगाया। कितनी दफा बताऊं, तुम्हारी शर्टें ला रही हूं। माही बाजी। माही को पहले तो समझ में नहीं आया कि वो रो रहा है या हंस रहा है। क्या हुआ सलीम, ऊंचा बोलो। इर्द गिर्द अनाउंसमेंट हो रही थी।
اس نے دوسرے کان پہ ہاتھ رکھ کے سننا چاہا. وہ کہیں راستے کے بیچ کھڑی تھی. ماہی باجی آپ کہاں ہیں؟ وہ اونچا اونچا رو رہا تھا. اس کا دل بری طرح سے دھڑکا. کیا ہوا ہے بولو نا. بڑی بی بی فوت ہو گئی ہیں. اس کے کانوں میں سلیم کی آواز گونجی. اسے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون تھا. بڑی بی بی کون تھی؟ کیا مذاق ہے سلیم، کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی اپنی آواز چلاتی ہوئی سنائی دی. وہ کون تھی؟ سٹرولر میں لیٹی بچی کون تھی؟ ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے سوتے میں. وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا. ماہی باجی بڑی بی بی فوت ہو گئی ہیں. سینے میں کچھ زور سے آ کے لگا جیسے دور سے اٹھتا ہوا کوئی تیر ہو. ماہی کو لگا اس کے سینے سے خون ابلنے لگا ہے. بکواس کر رہے تم، یہ مذاق ہے کوئی؟ ہاں میں ایئرپورٹ پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ. وہ چلائی لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. ماہی باجی بڑی بی بی چلی گئی ہیں. سلیم اس کو کیوں کال کر رہے ہو ڈفر جاہل. پیچھے سے موہت کی چلاتی آواز آئی. کسی نے فون کھینچا. ماہی، موہت. وہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھے اونچا اونچا چلا رہی تھی. ارد گرد لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. موہت مجھے سچ بتاؤ میری ماں ٹھیک ہے؟ ماہی. وہ بھی ایک دم بچوں کی طرح رونے لگا. ماہی تم کیوں نہیں آئی؟ موہت میری ماں کہاں ہے؟ وہ چیخی. ماں چلی گئی. فون پھسل کے نیچے جا گرا. اس نے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے. چہرہ آنسوؤں سے یوں تر تھا جیسے بارش سے گیلا ہو. وہ اونچا اونچا رو رہی تھی. میری ماں، میری ماں. لوگ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے. اسے دھندلی آنکھوں اور اپنی چیخوں کے درمیان میں کہیں سیکیورٹی گارڈ نظر آیا. کسی نے پانی کی بوتل بڑھائی. ایک بچے کے رونے کی آواز. یہ بچہ کس کا ہے؟ میم آپ نے بورڈنگ کرنی ہے، گیٹ کلوز ہونے والا ہے. مگر وہ کوٹ والی لڑکی زمین پہ بیٹھے اونچا اونچا رو رہی تھی. میری ماں نے میرا انتظار نہیں کیا. کیوں؟ وہ اوپر دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کسی سے پوچھ رہی تھی. بچی کے حلق پھاڑنے کے رونے کی آواز بھی ساتھ شامل ہو گئی تھی. کوئی اسے کندھے سے جھنجھوڑ رہا تھا. کیوں؟ وہ گردن اٹھائے اوپر کسی سے پوچھ رہی تھی. میں آ رہی تھی، میں راستے میں تھی. کیوں میری ماں چلی گئی؟ کیوں؟ کسی نے اس کا کندھا جھنجھوڑا. ماہی نے سر اٹھا کے اپنے ارد گرد دیکھا. باندھ کی بولیاں، مختلف ملکوں کے لوگ. کسی نے سٹرولر اس کی طرف بڑھایا. ہر روتا بچہ ماں کو دیا جاتا ہے کیونکہ اسے صرف اس کی ماں سنبھال سکتی ہے. وہ کس کے پاس جائے گی؟ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی. ہمسایوں سے لوگ آنے لگے تھے. کچھ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، کچھ عورتیں اندر مالا کے کمرے میں. کسی نے ششتر سی مالا کو ماں کے ساتھ کرسی پہ بٹھا دیا تھا. وہ بس گمسم تھی. اس کے کھلے بال چہرے کے دائیں بائیں گر رہے تھے. وہ گردن ترچھی کیے ماں کے سوتے وجود کو دیکھ رہی تھی. آنسو آنکھوں سے گر رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی. بیٹا رو لو، اونچا اونچا رو لو، اندر سے غم نکالو، کسی رشتے دار خاتون نے کہا. اس نے نفی میں سر ہلا دیا. اونچا رونے کے لیے آواز چاہیے ہوتی ہے. آج ساری آوازیں دم توڑ گئی تھی. کوئی اس کے ساتھ آ کے بیٹھا. اس نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کون تھی. ہاں اسے یاد آیا. اس پٹھان بچے کی ماں انہیں کے گھر کام کرتی تھی. یہ ان کے ہمسائے سے آئی تھی. ڈاکٹر سلیمہ، ادیڑ عمر خاتون، فٹ اور سمارٹ سی، باب کٹ بال. وہ دنیا گھومتی تھی، سوشل ورک کرتی تھی. ان کے بچے ڈاکٹرز تھے اور شادی شدہ تھے. ماں کی دوست تھی، پہلے بھی آتی تھی. وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے افسوس کرنے لگی. اس نے چہرہ پھیر لیا. اس وقت اسے کچھ نہیں سننا تھا. ماہی سے بات ہو گئی ہے، اس نے فلائٹ لے لی ہے، وہ جنازے سے پہلے پہنچ جائے گی. موہت نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا. اس کی آنکھیں سرخ اور گیلی تھیں اور وہ نڈھال لگتا تھا. مالا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور سر اسپات میں ہلا دیا. وہ ابھی تک نائٹ سوٹ پہنے ہوئے تھی. کسی نے اسے دوپٹہ دیا جس نے میکانکی انداز میں کندھوں پہ لپیٹ لیا تھا. نیچے سے بال دوپٹے میں چھپ گئے. چہرے کے طرف میں اسی طرح الجھے ہوئے سے گر رہے تھے. بخت بھی اندر آئی اور ایک دفعہ پھر ہائے میری باجی کہہ کے ماں کا چہرہ دیکھ کے اونچا اونچا رونے لگی. کوئی میری ماں کی موت پہ بین نہیں ڈالے گا. موہت ایک دم اونچی آواز میں گھرایا. بخت بھی کو چپ لگی. میری ماں نے ساری عمر اللہ کی نافرمانی نہیں کی. آپ کے بین سے ان کو تکلیف ہوگی.
मैं बताए दे रहा हूँ। उसने सब खवातीन को देख के उंगली उठा के तंबीह की। कोई मातम नहीं करेगा, ना बैंड डालेगा। जिसने रोना है हल्की आवाज में रोए। उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिर रहे थे। ये कह के उसने कुर्सी खींची और साथ बैठ गया। एकदम खामोशी छा गई। फिर किसी ने हिम्मत करके उससे कहा, बेटा बाहर कनातों का इंतजाम करवाया है? मुझे नहीं पता। मोहित ने हाथ जला के सर झटका और झुक के माँ का ठंडा हाथ थाम लिया। फिर उस पे अपना चेहरा रखा और बेआवाज रोने लगा। वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। किसी ने उसे पुकारा लेकिन वो नहीं रुकी। नंगे पैरों से चलती किचन तक आई। मैं फजर के बाद सोऊंगी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। किचन में खामोशी थी। लॉन्ज वाली खवातीन भी अंदर जा चुकी थी। अभी सुबह के 7 बजे थे। हर गुजरती घड़ी के साथ रश बढ़ता जाएगा। उसे कुछ देर के लिए तन्हाई चाहिए थी। वो खाली किचन काउंटर पे आ बैठी, चुप गुमसुम। आंसू उसी तरह बह रहे थे। उसने चाहा कि खुल के रो ले, ऊंचा ऊंचा, भले बैन ही हो, मातम ही हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। लब खुले ही थे कि सच शौक कशमाला। हील की टिक टिक की आवाज पे वो चौंकी। चेहरा उठा के देखा, डॉक्टर सलीमा वहीं चली आ रही थी। उनके बाब कट भूरे बाल ब्लो ड्राई से सेट थे। कल्फ लगा दुपट्टा सर पे था। माला ने बेचैनी से पहलू बदला। वो उस वक्त अकेले होना चाहती थी। मैं कुछ देर में जाने वाली हूँ, मेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है। उन्होंने अपनी ऐप वॉच देखी, फिर उसको देखा जो लाताल्लुक सी खड़ी थी। तुम अभी शौक में हो, ये ग्रीफ की पहली स्टेज होती है। मुझे ग्रीफ की सारी स्टेजेस मालूम है आंटी, सारी स्टेजेस खत्म हो गई हैं। उसने कर्ब से आंखें बंद की। मेरी माँ के साथ सब खत्म हो गया है। क्या वाकई? वो उसके ऐन सामने आ रुकी, कमान जैसे अबरू उठा के पूछा। कशमाला ने भीगी आंखें खोली। आज मेरी और मेरी माँ की कहानी खत्म हो गई। गरम गरम पानी आंखों से गिरने लगा। कशमाला, मैं वहीं आ रही हूँ, आप बैठे। उसने रुख फेर लिया। वो यहाँ अकेले होना चाहती थी। ये पीछे क्यों आ गई थी? मेरी माँ की डेथ को 40 साल हो गए हैं, तब मैं शायद 21 बरस की थी। आपको पानी दूं? वो चेहरा मोड़ के गिलास उलट पलट करने लगी। शायद पानी लबों से लगे तो वो खामोश हो जाए। उसे खामोशी चाहिए थी। मैं उस वक्त तुमसे छोटी थी। वो काउंटर के साथ कोहनी रख के खड़ी कह रही थी। उसने बेचैनी से पहलू बदला। वो अपनी माँ की मौत का बता रही थी। कैंसर हुआ था उन्हें। माला इधर उधर देखने लगी। उसे दिलचस्पी नहीं थी। वो अकेले होना चाहती थी, हर चीज से दूर, फरार। यही उसका डिफेंस मैकेनिज्म था। मेरी माँ की मौत के बाद मेरी एक सर्जरी थी, मेरे हार्ट में इश्यू था। मैं जरा किसी को कॉल करूं कनातों के लिए। उसने इधर उधर देखा। मोबाइल कहाँ था? उफ, उन्हें यहाँ से कैसे हटाए? सर्जरी से पहले जब उन्होंने मुझे ओटी में लिटाया तो जेब में मोबाइल नाइट सूट की जेब में था। उसने कपकपाते हाथों से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाने लगी। किसको? उसे खुद नहीं मालूम था। बस वो चाहती थी कि वो खामोश हो जाए, शायद उन्हें एहसास हो जाए। वो नहीं सुन रही। वो अभी तक कुछ कह रही थी। माला ने कपकपाती उंगलियों से नंबर मिलाने लगी। स्क्रीन पे आंसू टिप टिप गिरने लगे। दूसरी तरफ रिंगटोन जा रही थी। डॉक्टर सलीमा और रिंगटोन की आवाज आपस में गटमट होने लगी। उस रोज मुझे एक राज मालूम हुआ। किसी ख्वाब किसी कैफियत में कशमाला ने चेहरा उठाया। फोन वाला हाथ नीचे गिर गया। रिंगटोन सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस उनकी आंखों में देख रही थी, हैरान अजीब आंखों से। वो कुछ कह रही थी, कुछ जो उसे सुनना था। क्या? वो 2 कदम करीब आई और मुस्कुराई। उनके चेहरे पे मध्यम सी झुर्रियां पड़ गई। हर वो बच्चा जिसकी माँ मर जाती है, उसको एक राज थमाया जाता है। एक ऐसा राज जिससे वो लोग वाकिफ नहीं हैं, जिनकी माएं जिंदा हैं। वो साकत से उन्हें देख रही थी। आंसू रुक गए थे। कुछ बच्चे उस राज पे कान लपेट लेते हैं और कुछ उसे सुनते हैं गौर से। वो बिना पलक झपके उनको देख रही थी। ये राज उन बहुत से लोगों को मालूम है जिनकी माएं उनकी जिंदगियों से चली गई हैं, लेकिन उन बच्चों ने दुनिया वालों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की। उन्होंने इस राज को खुद तक रोक लिया। उन्होंने नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं रोकना नहीं चाहती। 40 साल पहले मेरी माँ मरी थी, आज तुम्हारी माँ मरी है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। इससे क्या फर्क पड़ेगा
میری اور میری ماں کی کہانی تو ختم ہو گئی. اور اگر میں تم سے یہ کہوں کشمالہ، ان کی آواز مدھم ہوئی اور آنکھیں بھیگ گئی، کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے، تو وہ جہاں تھی ساکت رہ گئی. ساری دنیا تھم گئی. کیسے؟ قریباً گھنٹے بھر بعد کشمالہ مبینہ اپنے کمرے میں واپس داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہیں تھا. کچھ تھا جو وہاں بدل گیا تھا. کچھ خواتین خود ہی ماں کی میت کو لاؤنج میں منتقل کروا رہی تھیں. اب وہاں رش بڑھ گیا تھا. ایسے میں وہ الماری تک آئی اور اندر سے ایک فروزی لباس نکال کے بخت بی کی طرف بڑھایا. استری کر دے. اس کا چہرہ اور آنکھیں خشک تھی. بخت بی جو خود رو رو کے نڈال سی بیٹھی تھی چونکہ اسے دیکھنے لگی، لیکن کشمالہ کے چہرے پہ صرف سنجیدگی تھی. انہوں نے ہچکچاتے ہوئے سور تھام لیا. اپنی ساری بیٹیوں کو کال کریں، ان سے کہیں کہ فوراً یہاں پہنچے. جنازے اور اس کے بعد کے سارے معاملات ان کو سنبھالنے ہوں گے. وہ سنجیدگی سے ہدایات دے رہی تھی. بانو سے کہنا لازمی آئے. بانو کو بچوں کا تجربہ ہے. ماہی کی بچی کو سنبھالنا ہوگا. اور سلیم سے کہیں مہمانوں کے لیے چائے بنائے اور سب سے ناشتے کا پوچھے. وہ تاکید کر کے آگے بڑھ گئی. بخت بھی عجیب نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی. باتھ روم میں آتے ہی اسے زور کا چکر آیا. اس نے دیوار کو تھام لیا، پھر آنکھیں بند کی. بہت سے آنسو روک گئے. تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے. اس نے اپنے زرد پڑتے چہرے پہ بہت سا پانی ڈالا. جلتے انگاروں کو ٹھنڈک ملی. میری اور میری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے. وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی. تھوڑی دیر بعد وہ تیار نظر آ رہی تھی. گیلے بالوں کو اونچی پونی میں باندھا، دوپٹہ سر پہ لیا اور پیروں میں سیاہ خصہ پہنے اسے اپنی ماں کے جنازے کے انتظامات کرنے تھے. کچھ دیر بعد وہ چند افراد کے ساتھ کھڑی ہدایات دیتی نظر آ رہی تھی. ہاں مجھے معلوم ہے اب گرمی نہیں ہے، یہ نومبر ہے، لیکن جب لوگ زیادہ ہوں گے تو گرمی ہو جائے گی. جاوید، وہ ٹپٹ کے کہہ رہی تھی. ایک پنکھا مجھے وہاں چاہیے، ایک اس طرف. انگلی اٹھا اٹھا کے وہ مختلف جگہوں کی نشاندہی کر رہی تھی. لان میں کرسیاں لگوائی جا رہی تھی. سڑک کے باہر گاڑیاں کھڑی تھی. چند لوگ نعتیں نصب کر رہے تھے. مجھے کفن کا کپڑا چاہیے ابھی. وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے کہہ رہی تھی. نہیں، غسل کا مسئلہ نہیں ہے. مولوی صاحب کی بیوی آ جائے گی. میں اور میری بہن اس کے ساتھ مل کے غسل دیں گے. اس کی آنکھیں خشک تھی اور انداز مصروف. صبح کے 10 بجے تھے جب ماموں کی کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی. وہ اسلام آباد سے پہنچتے ہی پہلے ایئرپورٹ گئے تھے اور اب واپس آئے تو لان خواتین سے بھرا ہوا تھا. پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور سیاہ کوٹ والی لڑکی باہر نکلی. اس کا ریشمی اسکارف ڈھلک کے پیچھے جا گرا تھا. الجھے الجھے بال، گیلا چہرہ. اس کی نظریں لان تک گئیں اور پلٹنا بھول گئیں. میت اب لان میں رکھی تھی اور اس کے گرد عورتیں بیٹھی تھیں. ماہی نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ لیا. اس کے رونے کی بلند آواز نے سب کے سر موڑ دیے. کچھ عورتیں اس کی طرف بھاگی. ماہی، تیری ماں نے تیرا انتظار نہیں کیا. ماہی بیٹا، تو نے بہت دیر کر دی. ہائے حورے جہاں کی بدقسمت بیٹی. پردیس والوں کے مسئلے. شکر ہے میت کے منہ پہ پہنچ گئی. ہر طرف سے آوازیں تھیں، افسوس تھے اور وہ سب سے بے نیاز اونچا اونچا روئے جا رہی تھی. عورتیں اسے سہارا دے کر میت کی چارپائی تک لے آئیں. کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ ماں کا چہرہ دیکھو دیکھو کیسی جنتی اور پر نور لگ رہی ہے. لیکن ماں بینا اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی تھی. وہ اپنی ماں کے پیروں تک گئی اور دونوں ہاتھوں سے کفن میں لپیٹے پیر تھام لیے. ماں، میں راستے میں تھی. ماں مجھ سے ناراض نہ ہونا. وہ ان پیروں پہ سر رکھے بلند آواز میں روئی جا رہی تھی. میری ماں، مجھ سے ناراض نہ ہونا. میں بہت مجبور تھی. ماں مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. اس کی حالت دیکھ کے ہر کوئی رو رہا تھا. مرد حضرات کی بھی آنکھیں اشک بار تھیں. اگر کوئی نہیں رو رہا تھا تو وہ کشمالہ مبین تھی. جہاں سب ماہی کی طرف متوجہ تھے وہاں کشمالہ بانو کے ساتھ کار میں رکھا کارڈ نکلوا رہی تھی. اس کے اندر لیٹی بچی اپنی سبز آنکھیں چپک چپک کے دنیا کو دیکھ رہی تھی. حیران اور خوبصورت آنکھیں. کشمالہ نے نرمی سے اس کو اپنے دونوں بازوں میں اٹھایا اور مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا. میری اور میری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے. پھر اس نے بچی کو اپنے کندھے سے لگا لیا.
اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی, اسے اندر ہیٹر پہ لے کر بیٹھ جاؤ. اس نے بچی بانو کو تھمائی. بانو نے سمجھداری سے بچی اٹھا لی اور اندر لے گئی. پھر وہ رش میں سے راستہ بناتے ہوئے ماہی کی طرف آئی. وہ ماں کے قدموں میں بیٹھی اب رو رو کر نڈال ہو چکی تھی. مالا نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا. مالا, ماں نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہی تھی. وہ کچھ نہیں بولی. بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بھی گرنے لگے. ماموں آ گئے ہیں, ماہی آ گئی ہے. کسی عورت نے سمجھداری سے اس کے قریب سرگوشی کی. سب آ گئے ہیں, اب جنازے میں دیر نہ کرنا, میت کو تکلیف ہوتی ہے. مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا. سب آ گئے تھے, اب دیر نہیں ہوگی. اور اسی لمحے ذہن میں جھماکا سا ہوا. ایک شخصیت تھی جو ابھی تک نہیں آئی تھی, وہ جو اپنے پسندیدہ جنازوں پہ نیا لباس اور نیا زیور پہن کے آتی تھی. وہ بالکل ساکت رہ گئی. کبیرہ بیگم اس صبح دیر سے جاگی تھی. فون رات سے بند تھا. ناشتے کی میز پہ ملازم نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی کہ بہت سے لوگ فون کر چکے ہیں, کسی کا انتقال ہو گیا ہے. کون مر گیا ہے؟ اس نے بے زاری سے فون آن کیا. بہت سے میسج ٹونز ایک ساتھ بجی. اگلے ہی لمحے کبیرہ سادان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کرسی دھکیلتے ہوئے ایک دم کھڑی ہوئی. آفس فون کر کے آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو, میں کسی کی کال تک اٹینڈ نہیں کروں گی. ملازمہ کو ہدایات دیتی وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی. آج مجھے ایک جنازہ اٹینڈ کرنا ہے. کبیرہ سادان کو تیاری میں کافی دیر لگی تھی. بین گلے اور پوری آستین والا سیاہ لباس بہت خوبصورت باوقار تھا. کف پہ سیاہ موتیوں کا کام کیا گیا تھا. وہ اپنے خوبصورت چہرے پہ ایک مطمئن نظر ڈال کے لائنر لگانے لگی. پھر لبوں کو لپسٹک سے گلابی کیا. بالآخر انہوں نے اپنا جیولری باکس کھولا. نئے ڈائمنڈز, نئے پرلز, ہر شے جو انہوں نے ماہی کے بچے کی موت کے لیے سنبھال رکھی تھی آج کام آنی تھی. آج ان کی سب سے بڑی دشمن کی موت واقع ہوئی تھی. آج آلیان کی موت کا بدلہ پورا ہوا تھا. قسمت. وہ اپنا عکس دیکھ کے مسکرائیں. جیسے میں اپنے آلیان کو ایک لمبے عرصے تک نہیں دیکھ سکی تھی, ویسے ہی تم بھی اپنی نواسی کو نہیں دیکھ سکی. وہ مسکراتے ہوئے ایک ایک انگلی میں انگوٹھیاں پہننے لگی. پھر موتیوں کی ایک لڑی گردن میں ڈالی. کانوں میں ننھے ٹاپس پہنے وہ مکمل طور پہ تیار تھیں. چہرے پہ افسوس طاری کرنے کی ناکام کوشش کی, لیکن وہ ایک اچھی اداکارہ تھی. وہ وہاں پہنچتے تک اپنے چہرے کو ہمدردی اور افسوس سے بھر لیں گی. انہیں جنازے سے عین آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا تھا. یہ میت کے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت ہوتا ہے, اور اس وقت انہیں سب سے زیادہ سکون ملے گا. انہوں نے عامل کے نمبر پہ کان ملائی اور فون کان سے لگایا. مجھے ایک تعویذ چاہیے, ابھی اسی وقت, وہ ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہی تھی. کشمالہ اپنے کمرے میں فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں ٹہر رہی تھی. کھانا کم نہیں پڑنا چاہیے, اوکے؟ سختی سے کہہ کے اس نے فون رکھا. ماہی جو بیڈ پہ بیٹھی اپنی بچی کو فیڈ کروا رہی تھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. ہماری ماں مر گئی ہے اور تمہیں جنازے کی دیگوں کی پڑی ہے. مجھے اس لیے پڑی ہے کیونکہ ہماری ماں مر گئی ہے. وہ ہوتی تو یہ انتظام خود کرتی. انہوں نے ہمارے گھر سے کبھی کسی کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجا. وہ اسی تیزی سے بولی تو ماہی خاموش ہو گئی. عجیب رواج ہے اس ملک کے, موت بھی ہمارے گھر ہوئی ہے, کھانا بھی ہم کھلائیں. باہر سے گزرتی بختی نے رک کے ات کھلے دروازے کو دیکھا. اسے یاد تھا بڑی بی بی کی بیماری کے دنوں میں مالا مہمانوں سے کتنا چڑتی تھی. ان کو صرف قہوہ اور بسکٹ دیتی تھی تاکہ وہ جلدی جائیں, لیکن آج یہ وہ مالا نہیں لگ رہی تھی. اسے کچھ ہو گیا تھا. جنازے میں زیادہ دیر نہیں ہے. مالا اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی. نظریں باہر جمع ہوئی عورتوں پہ تھی. جنازہ. ماہی کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی. اب تو رونے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی. ہاں ماہی, جنازہ ہوگا بھی, اور کبیرہ بیگم آنے کی تیاری کر رہی ہوگی. ماہی بری طرح چونکی. اس سارے میں سے کبیرہ تائی بالکل ہی فراموش ہو گئی تھی. وہ بھی آئیں گی, وہ بے یقینی سے بولی. وہ پھر اسے یاد آیا جیسے نورے جہاں خالہ کی ڈیتھ پہ آئی تھی. نیا جوڑا, نئی جویلری. اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا. نہیں, اگر وہ آئیں تو میں ان کا منہ نوچوں گی, میں ان کو جان سے مار ڈالوں گی. ان کے جادوؤں نے میری ماں کو مار دیا. کسی کے جادو نے ہماری ماں کو نہیں مارا ماہی.
وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. فیروزی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ پرسوچ لگ رہا تھا. ان کا جادو ٹوٹ چکا تھا. ہماری دعا سے، ہماری پڑھائیوں سے ٹیومر ختم ہو گیا تھا. ان کی موت ہارٹ فیل سے ہوئی ہے. وہ ایسے ہی لکھی تھی 1 نومبر کو. وہ مکتوب تھی، ٹیومر ہوتا یا نہ ہوتا. مگر انہوں نے جادو کیے تھے، اپنی کوشش کی تھی. یہ ایسا جرم ہے جس کے FIR بھی نہیں کروا سکتے ہم. اس نے گود میں لیٹی حور کو دیکھا. وہ اب سو چکی تھی. ہم کتنے بے بس ہیں مالا، ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب وہ ہمارے سامنے آئیں گی، روتا چہرہ بنا کے ہم سے ہماری ماں کا افسوس کریں گی، میری بیٹی کی مبارک بادیں دے گی. وہ تنفر سے کہہ رہی تھی. جمالہ دھیرے سے بولی، اور وہ تعویذ ڈالیں گی. ماہی دھک سے رہ گئی. تعویذ؟ جیسے نور جہاں خالہ کی ڈیتھ پہ انہوں نے کیا تھا. اس نے پلٹ کے ماہی کو دیکھا. اس کا چہرہ بے تاثر سا تھا. بھول گئی؟ میں نہیں بھولی. کفن میں تعویذ ڈالنے والا جادو. ماہی بڑبڑائی تاکہ مردے کے پیچھے اس کا سارا خاندان تباہ ہو جائے. ماہی نے بے بسی سے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. لیکن ہم کیا کریں؟ ان کو آنے سے روکا تو وہ سارے خاندان میں مشہور کر دیں گے. سب ہمیں برا بلا کہیں گے. ہماری ماں کی تربیت پہ انگلی اٹھے گی. ہم ان کو اپنے گھر میں آنے سے نہیں روک سکتے. میں روکوں گی. کشمالہ نے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی. وہ عورت میرے گھر میں داخل نہیں ہوگی. کیسے روکو گی؟ پولیس کھڑی کرو گی باہر. تماشا ہوگا مالا. تم تماشے کے بغیر ان کو نہیں روک سکتی. سارا خاندان ہم پہ تھو تھو کرے گا. کیسے موقع پہ ہم نے کمزرفی دکھائی. میں روک سکتی ہوں اور میں روکوں گی. وہ اطمینان سے نمبر ملا رہی تھی. ماہی دم سادے اسے دیکھ رہی تھی. کبیرہ بیگم کانوں میں ایئر رنگز پہن رہی تھی جب فون بجنے لگا. کشمالہ. وہ مسکرا دی. کال سپیکر پہ لی اور ایئر رنگ کا سٹاپر بند کرتے ہوئے آواز روحانسی کر لی. ہائے کشمالہ، تمہاری ماں کا بھی پتا چلا بیٹا. میرا تو دل ہی ڈوب گیا ہے. جیسے آپ میری ماں کے جنازے پہ نہیں آئیں گی. وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. جاڑے کی نرم دھوپ سے اس کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھی. کشمالہ بیٹا، ایسے موقعوں پہ پرانی نفرتیں بھلا دیتے ہیں. ایسے نہیں کرتے بیٹا. میں نے کہا نا، آپ میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گے. اس کا لہجہ کسی قسم کے جذبے سے آ رہی تھا. اور خاندان والے کیا کہیں گے جب انہیں معلوم ہوگا؟ کبیرہ مسکرائیں. سب تم بہن بھائیوں کو ہی برا کہیں گے. تمہاری ماں کی تربیت پہ بات آئے گی. میں آپ کو اپنے گھر میں تعویذ نہیں ڈالنے دوں گی کبیرہ بیگم. وہ ایک دم پھنکاری. کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ غائب ہوئی. انہوں نے میز پہ رکھے پیکٹ کو دیکھا جس میں ابھی ابھی عامل کی طرف سے تعویذ موصول ہوا تھا. اور تم مجھے کیسے روکو گی؟ وہ گرائیں. مالا نہیں کرو. ماہی نے نفی میں سر ہلایا. وہ پریشان لگ رہی تھی. وہ ہمیں سارے خاندان میں بدنام کر دیں گی. لیکن مالا کی اس طرف توجہ نہیں تھی. اگر آپ میرے گھر آئیں تو کیا پولیس بلا کے مجھے گرفتار کرواؤ گی؟ کسی کے جنازے پہ آنا جرم ہے کیا؟ کشمالہ ممبئی نے گہری سانس لی. میں موعد نہیں ہوں. وہ بھی بات بات پہ پولیس کی باتیں کرتا ہے. اور رہی ماہی تو وہ غصے کی تیز ہے. ایک نظر بیڈ پہ فکر مند بیٹھی ماہی کو دیکھا. آپ کو دیکھ کے شاید وہ آپ پہ حملہ کر دے. لیکن کبیرہ بیگم، میں ماہی نہیں ہوں، میں مالا ہوں. مجھے صرف ایک کام کرنا آتا ہے. کبیرہ غور سے اس کو سن رہی تھی. اور وہ ہے رنگ کرنا. میرے سب سے اچھے دوست رنگ ہیں. یعنی میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور ان کھلے دروازوں پہ کچھ بچے کھڑے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کو میں اپنے فالتو رنگ دے دیتی ہوں. اس کی آواز دھیمی ہوئی، ایک سرگوشی ہو جیسے. یہ بچے آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں کرتے. اور وہ کیا ہے کہ جب بچوں کو کوئی پسند نہیں ہوتا تو وہ معصوم شرارتیں کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہوئے پونی سے نکلی ایک لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی. ان کے ہاتھوں میں میرے دیے گئے رنگ ہیں جسے وہ کسی کے نئے لباس پہ گرا سکتے ہیں. بڑے مجمع میں ہر طرف سے وہ کسی پہ رنگوں کی ہولی کھیل سکتے ہیں، کسی پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایسا کر کے وہ بھاگ جایا کرتے ہیں. بچے ہیں نا، کوئی انہیں پکڑ بھی نہیں سکتا. کبیرہ سادان سانس روکے سن رہی تھی. وہ کسی کا پرس بھی چھین سکتے ہیں، کسی کا موبائل بھی. اور 1 منٹ میں اس نے چٹکی بجائی. وہ بھاگ کے نظروں سے اوجھل بھی ہو سکتے ہیں. بچوں کو کوئی الزام نہیں دیتا، لیکن
اس کی آواز مزید دھیمی ہوئی. لیکن اس عورت کا کیا ہوگا جو دن میں کئی بار اپنے ہاتھ دھوتی ہے، جو اپنی شخصیت پہ ایک داغ برداشت نہیں کرتی، جس کا لباس بے شکن ہوتا ہے؟ اگر ایسی کسی عورت پہ کسی بچے نے غلطی سے کچھ گرا دیا تو وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ بڑے خاندان کے سامنے یہ حزمیت برداشت کرے گی؟ دوسری جانب بالکل خاموشی تھی. اور جس وقت یہ ہوگا ہم 3 بہن بھائی اپنے ماں کا جنازہ اٹھا رہے ہوں گے. کون ہمیں الزام دے گا؟ بلکہ ہم تو ہر رشتے دار سے کہیں گے کہ پلیز کبیرہ تائی کو کال کریں، ان سے کہیں کہ جنازے پہ ضرور آئیں. کوئی ہم پہ شک نہیں کرے گا، نہ کوئی ان بھاگ جانے والے بچوں کو پکڑے گا. فیصلہ آپ کا ہے. کال منقطع ہو گئی. ماہی کے لب ابھی تک کھلے ہوئے تھے. کبیرہ تائی کو OCD ہے. وہ اس کی طرف مڑی اور سپاٹ انداز میں بتانے لگی. وہ اپنے اوپر ایک چھینٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی. وہ نہیں آئیں گی. میں نے کہا تھا نا، میں انہیں روک سکتی ہوں. ماہی نے میکانکی انداز میں سر ہلا دیا. کیا تم نے واقعی بچوں کو اس کام پہ کھڑا کیا ہے؟ مالا نے جواباً کھڑکی کی جانب اشارہ کیا. ماہی کی نظریں اس طرف اٹھی. گیٹ کے ساتھ مرد حضرات کے آگے پیچھے چند بچے ٹہر رہے تھے. مالا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ باہر جا رہی تھی جب ماہی نے اسے پکارا. وہ چوکھٹ سے پلٹی اور اس کا چہرہ دیکھا. جب ماں مر جاتی ہے تو کچھ بچے ڈھہ جاتے ہیں اور کچھ، اس نے بہت سے آنسو اندر ہی اندر اتار دیے، کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ماں جتنے بڑے. یہ کہہ کے وہ رکی نہیں، دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی. یہ نومبر کے ابتدائی دنوں کی ایک صبح تھی جو استنبول پہ خزاں کی ٹھنڈی ہوا لیے اتری تھی. اس کے آفس کی کھڑکی میں رکھا کیکٹس کا پودا اب سبز نظر آ رہا تھا. اسے جاڑا راس آ گیا تھا. یہ کب ہوا؟ بیربل نے دھیرے سے پوچھا. ماہر کے سامنے بیٹھا تھا، چہرے پہ افسوس تھا. 1 ہفتہ پہلے. وہ خاموشی سے کھڑکی میں رکھے پودے کو دیکھ رہا تھا. چہرے پہ تکان تھی. تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بغور ماہر کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پہ ایک مانوس سی سوگواریت تھی، قاسم فرید کے جنازے والے دن جیسی. اس کی بہن نے. ایک خزاں آلود خاموشی پھر سے چھا گئی. کیا اس کی ماں کا انتقال جادو سے ہوا ہے؟ معلوم نہیں. وہ لبوں پہ مٹھی رکھے ہلکے سے شانے اچکا کے رہ گیا. لیکن موت مکتوب ہوتی ہے بیربل بے. یعنی جس کو دنیا میں آنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو جانا ہے اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا. پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عجیب بیزاریت سی محسوس ہوئی. بے بسی بری بیزاریت. بس اتنا کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں. وہ آزردگی سے مسکرایا. اسے کال نہیں کرو گے؟ موعد کو کال کی ہے، اپنے حصے کی تعزیت کر لی ہے میں نے. ماہر؟ بیربل نے ماتھے کو چھوا. چھوڑ دو اپنی انا، اس کو کال کر لو، وہ تکلیف میں ہوگی. دروازہ دستک سے کھلا اور زرینہ اندر آتی دکھائی دی. اس نے لمبے سفید بوٹ پہن رکھے تھے، میڈی ڈریس میں کمر کے گرد بیلٹ بندی تھی، کھلے بال شانوں پہ لہرا رہے تھے. وہ ٹھک ٹھک کی آواز سے چلتی ان کے سامنے آئی. باری باری ان کے چہرے دیکھے. تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ پھر ایک ٹیبلٹ ماہر کے سامنے رکھا. کچھ نہیں. ماہر نے سر جھٹکا. میں اسے بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی میرے سر میں درد ہے. زرینہ نے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا. کوئی میڈیسن لا دوں؟ کچھ ایسا لا دو جو جمے ہوئے دل کو پگھلا دے. بیربل؟ اس نے اسے تعدیبی نظروں سے گھورا تو وہ منہ میں بڑبڑا کے رہ گیا. زارا نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، پھر سر جھٹک کے دروازے کی طرف بڑھ گئی. اتنے بڑے استنبول میں زارا کو تمہارے علاوہ کوئی کیوں نظر نہیں آتا؟ بیربل اس کے جاتے افسوس سے بولا تو ماہی نے بغور سے اسے دیکھا. اس لڑکی کا کیا ہوا، وہ جو مختلف تھی؟ وہ ٹھیک ہے. بیربل دائیں بائیں دیکھنے لگا. اس کی طبیعت نہیں پوچھ رہا، رد عمل پوچھ رہا ہوں. وہ بغور بیربل کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا. بیربل نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری. پہلے اس نے ملنا کم کیا، پھر کال اٹھانی چھوڑی، پھر اس نے کہا یہ تم نہیں ہو، یہ میں ہوں. منہ بگاڑ کے نقل اتاری. پھر اس نے مجھے بالکل چھوڑ دیا اور آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے ہی ایک دوست کے ساتھ شاپنگ کرتی دکھائی دی ہے. اب تم جی بھر کے ہنس لو. لیکن وہ نہیں ہنسا، کندھے جھکا دیے. آئی ایم سوری. تمہیں کیسے ہر دفعہ علم ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم میری جاسوسی کرواتے ہو اور ان لڑکیوں کو مجھے چھوڑنے کے لیے پیسے دیتے ہو. میں ایسی عورتوں پہ پیسہ ضائع نہیں کرتا. ماہر نے ناک سے مکھی اڑائی. پھر کیسے تمہارا اندازہ ہر دفعہ درست ہو جاتا ہے؟ تم ان میں سے ایک لڑکی سے بھی آج تک نہیں ملے، نہ تم انہیں جانتے ہو. کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں بی.
وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. کیا مطلب؟ بیربل کی آنکھوں میں چمبا ابھرا. خود سوچو بھی، ہمیشہ تمہیں ہی ٹاکسک لڑکیاں کیوں ملتی ہیں؟ کیا میں ٹاکسک ہوں؟ ماہی نے نفی میں سر ہلایا. تم ایک اچھے انسان ہو، لیکن تمہیں ایک جیسی لڑکیاں کیوں ملتی ہیں؟ اس کسوٹی کو تمہیں خود ہی حل کرنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایک الجھن بھری خاموشی چھا گئی. پھر بیربل اٹھ کھڑا ہوا. اسے کال کر لو ماہی. موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے تاکید کی. ماہی نے اسبات میں سر ہلا دیا. بولا کچھ نہیں. بیربل کے جانے کے بعد بہت دیر بعد اس نے انٹرکام اٹھایا. میرے لیے اس ویکینڈ پہ لاہور کی فلائٹ بک کروا دو. وہ میز پہ رکھے ایک سینٹڈ کینڈل کی گرد انگلی پھیر رہا تھا. نظریں اس کے جلے کے سیاہ ہوئے داغے پہ جمی ہوئی تھی. مبین منزل کی خاموشی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی. اس رات وہ گمسم سے صوفے پہ بیٹھی تھی. آج اس نے گلابی لباس پہ سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. آنکھیں آج بھی خشک تھیں اور وہ گود میں رکھے موبائل پہ جمی تھی. ماں کی تصویر اس نے وال پیپر پہ لگا رکھی تھی اور اب دھیرے دھیرے اپنی انگلی ان کے چہرے پہ پھیر رہی تھی. کیا مصیبت ہے، اس کو برف کیوں نہیں آتا؟ سامنے کمرے میں ٹہلتی ماہی ننھی ہور کو کندھے سے لگائے جھنجھلا رہی تھی. 1 گھنٹے سے کمر پہ ہاتھ پھیری ہوں، برف ہی نہیں آ رہا. چڑچڑے انداز میں اس کا ہاتھ بچی کی کمر پہ تیزی سے چلنے لگا. تھپ تھپ. مالا نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر واپس فون کو دیکھنے لگی. برف نہیں آئے گا تو پھر سے دودھ نکال دے گی. اچھا عذاب ہے. ماہی نے تیزی سے بچی کو نیچے لٹایا اور اس کے اوپر جھکی. مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں نہیں آتا تمہیں برف؟ نوکر ہوں میں تمہاری جو سارا دن تمہیں تھپکتی رہوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے بچی کو جھنجھوڑا. بچی کے ہونٹ رونے کی صورت میں بنے. ماں بینا کی تیوریاں مزید چڑھ گئیں. آواز نہ آئے مجھے تمہاری. اس نے کھینچ ایک تھپڑ اس کے کندھے پہ مارا. بچی ایک دم اونچی آواز میں رونے لگی. اف، رونا بند کرو. اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھائے کہ اس کو جھنجھوڑ دے، لیکن اس کی کلائی راستے میں زور سے کسی نے پکڑ لی. ماہی نے چونک کے سر اٹھایا. مالا اس کا ہاتھ جکڑے اس کے سر پہ کھڑی تھی. میری بات کان کھول کے سنو ماں بینا مبین. اگر تمہارا ہاتھ دوبارہ اس بچی پہ چلا تو میں اس کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی اور تم اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترسو گی. آئی سمجھ؟ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی. ماہی کے کندھے ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں نمی ابھر آئی. بچی اب حلق پھاڑ کے رونے لگی. میں کیا کروں؟ اس کو برف نہیں آ رہا. وہ اپنی سرخ کلائی سہلا رہی تھی. مالا دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھی. اس کے بڑے بڑے چہرے پہ رت جگہ کی تھکاوٹ تھی. تم بیبی کو قصوروار سمجھتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے سب اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ماہی نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائیں. سب اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس دن کے لیے لوگ اولاد مانگتے ہیں کیا؟ اس تنفر بھری آنکھوں سے روتی ہوئی بچی کو دیکھا. اس کی وجہ سے میں اپنی ماں سے نہیں مل سکی. اس کی وجہ سے. بانو بھاگتی ہوئی اندر آئی اور روتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا. ماں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، مگر میں نہیں آئی مالا. میں کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ سے. وہ روتے ہوئے بانو کے ہاتھ میں موجود بچی کی طرف اشارہ کر رہی تھی. میں نے اس کو اپنی ماں کے اوپر ترجیح دی. اس کی وجہ سے ہوا ہے سب. مل گئی مجھے اولاد، یہی چاہیے تھا مجھے. میری ماں چلی گئی. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. سب کہتے ہیں ماہی بد نصیب ہے، ماں کی خدمت نہیں کر سکی. جو آتا ہے یہی کہتا ہے. کیا میں بد نصیب ہوں مالا؟ مالا نرمی سے اس کی سرخ کلائی تھامی، پھر اس کا ہاتھ سہلایا. جو بچے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ماں باپ کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوتے وہ بد نصیب نہیں ہوتے ماہی. بس یہ ان کے نصیب میں نہیں ہوتا. اس نے نرمی سے ماہی کے چہرے پہ آئے آنسو پونچھے. ماہی باجی، جب میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا تو آپ کتنا برا مانتی تھی. بانو روتی ہوئی بچی کو چپ کرواتے ہوئے کہہ رہی تھی. وہ اپنا غصہ میرے پہ نکالتا تھا اور آپ اس بچی پہ نکال رہی ہیں. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ بانو باقاعدہ برا مان کے بچی کو لیے باہر چلے گئے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کیسے سنبھالوں. کوئی کہتا ہے سر بٹھاؤ، کوئی کہتا ہے ایسے اٹھاؤ. ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے. صرف اتنا کرو کہ حور کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دو. تم ایسے اللہ کی ناشکری کر رہی ہو. ماں یہ کبھی برداشت نہ کرتی. وہ اسے سمجھا رہی تھی. ماہی بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جیسے کچھ ٹٹول رہی ہو. تم اتنی کمپوزڈ کیسے ہو؟ کیونکہ میں کچھ ایسا جانتی ہوں جو تم نہیں جانتی. ماہی کے آنسو ٹھہر گئے. تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ کروں جب تمہارے آنسو رکیں گے اور تمہاری نظر دیکھنے کے قابل ہوگی.
माही टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। वो दोनों कब से एक दूसरे के साथ राज रखने लग गई थी। माला बाजी, बानो की छोटी बहन अंदर जाकर कहा, मेहमान आए हैं, वो जो बाहर के मुल्क में रहते हैं। माला की गर्दन तेजी से मुड़ी। कौन? कैफ? नहीं, वो जियाद साहब की अम्मी। उसकी अटकी सांस जारी हुई, कंधे ढलक गए। वो माही को देखे बिना उठ खड़ी हुई, जो बहुत गौर से उसे देख रही थी। कैफ? तुमने कहा कैफ? माला उसकी तरफ नहीं पलटी। मुंह से निकला था मगर जहन से नहीं निकला। माला ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ गई। जियाद उसे रोज ही मैसेज करता था, वो आ नहीं सका था, लेकिन उसने कहा था कि अम्मी कुछ दिन बाद आएंगी। माला ने मना भी किया कि उनको सफर ना करने दे, लेकिन उसने बताया कि जब से उन्होंने हूर आंटी की डेथ की खबर सुनी है, वो बहुत गमगीन रहने लगे हैं। नगीना बेगम को देख के उसे दचका सा लगा। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। चेहरा सर्द हो चुका था, हाथ में स्टिक थी जिसके सहारे चलती थी। सफेद बुराक दुपट्टा चेहरे के गिर्द फैलाए, वो उसे देख के मुस्कुराई। उनका चेहरा आज भी माला को हमेशा जैसा पुरनूर लगा था। आपकी तबीयत ठीक है? कुछ देर बाद वो दोनों बहनें उनके साथ बैठी थी। माही भी उन्हें देख के फिक्रमंद हुई थी। बस बेटा, अब तो अगले सफर की तैयारी है। उन्होंने मुस्कुरा के उसे देखा तो वो एकदम अंदर तक हिल गई। माही भी जल्दी से बोली, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो आप बानो को देख रही थी जो होर के उठाए हीटर के सामने बैठी थी। इसको गुट्टी दी है? माही ने लब काटे। नहीं, बात को पसंद नहीं था कि कोई इसके मुंह में हाथ दे, लेकिन मैंने सोचा था पाकिस्तान आके माँ के हाथों से। उसकी आवाज भीग गई। सर झुका लिया। बच्ची को मुझे दो और जाओ, तुम शहद लेकर आओ। बानो ने हूर को इनके नहीं बाजों में दिया। उन्होंने उसे उठाया और कंधे से लगाया। एकदम बच्ची को डकार आ गया। माही ने बेयकीनी से चेहरा उठा के देखा, फिर उन्होंने प्यार से उस बच्ची को अपने घुटने पे बिठा लिया। नन्ही हूरैन का रोना बिल्कुल खत्म हो गया। वो एकदम पुरसकून हो गई। बानो शहद ले आई थी। उन्होंने अपने अंगूठे से जरा सा शहद लेकर चटाया। बच्ची ने मजे से वो खा लिया। माही के आंसू फिर से बहने लगे। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ बेटा, माएँ भी सांझी होती हैं। अब मेरी बात सुनो। वो प्यार से माही को देख के उसे समझाने लगी। इसका सर यूं कंधे से लगाओगी और ऐसे कमर पे हाथ फेरोगी तो इससे डकार आएगा, और जब इसको सुलाया करो तो कपड़े से बांधा करो। मुझे लगता है इस पे जुल्म हो रहा है, कैसे बांधूं? नहीं बेटा, जुल्म नहीं है, वरना बच्चा नींद में उठ के डर जाता है। ऐसे करो, मलमल का दुपट्टा लो। और माही उनके साथ सोफे पे बैठी थी और वो उसको समझा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद सांस चढ़ जाता था। ठीक नहीं थी। माला अपनी सीट पे बैठी खामोशी से उनको देखते हुए सोच रही थी, क्या नगीना बेगम मुसामिल का अगला शिकार थी? ये कैसा खेल था जिसमें माओ की कुर्बानी देना लाजिम थी? क्या ज़ियाद भी अपनी माँ को खो देगा? आप पाकिस्तान खैरियत से आई हैं? उसकी तवज्जो उनकी बातों की तरफ मबजूल हो गई। माही उनसे अब पूछ रही थी, बस बेटा, ज़ियाद की पुप्पो के यहाँ उसकी बात पक्की करने लगी हूँ। वो बमुश्किल माना है। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। सोच रही हूँ अगले माह शादी कर दूँ उसकी। कशमाला ने पूरी बात गौर से सुनी, फिर पैरों में पहने स्याह खुद से देखे, दिल को टटोला। वहाँ कुछ नहीं था, कोई शौक, कोई सदमा, कोई दुख ना था। माही सही कहती थी, वो बदल गई थी। सरकार की आंखें बंद थी और जिस्म चौकड़ी की सूरत में साकर नजर आ रहा था। उसका सर इस बात में हिल रहा था जैसे उसके कान किसी की बात सुन रहे। एकदम उसने आंखें खोली। चेहरे पे ताज्जुब उभरा और फिर बेयकीनी। नहीं, उसे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। उसकी आंखों में खौफ नजर आया। उसका सर दाएं बाएं नफी में हिल रहा था। माहिर फरीद को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। माँ बीना वहाँ मौजूद है, वो उससे मिल लेगा। और नहीं, उसने बेइख्तियार सर हाथों में गिरा लिया और नारंगी रुमाल नोच लिया। उसका दिमाग जैसे दर्द से फटने को था। अगर वो उससे मिला और उसने अपनी कहानी सुना डाली तो सारा खेल खराब हो जाएगा। वो मुझ तक पहुंच जाएगा। सिर्फ माँ ही जानती है, वो उसकी मदद से मुझे पहचान लेगा। नहीं, उसने फिर से नफे में सर हिलाया। उसको रोकना होगा। जवाब में उसे कुछ कहा गया। उसने निगाहें उठा के तन से उन सबको देखा जो वहां मुअद्दब खड़े थे। वो सब जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे, लेकिन सरकार की निगाह उनको देख सकती थी। तुम रोकोगे उसको? तुम जख्मी हो अभी।
تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری پاور ٹوٹ چکی ہے۔ جب کسی عمل کا جادو ناکام ہوتا ہے تو اکثر وہ اس پہ اور اس کے جنات پہ پلٹ آتا ہے۔ یہ چیز اس کے جنات کو کمزور کر دیتی ہے اور وہ اگلے کئی ماہ کسی پہ جادو کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ انہیں اپنی پاور مجتمع کرنے کے لیے چند ہفتے یا مہینے لگتے ہیں۔ پاور کا لفظ پاکستان اور انڈیا کے جادوگر اپنی روحانی طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ماں بینا کی بیٹی نے تمہاری پاور توڑ دی تھی، ہمیں یہ کام کسی انسان سے کروانا ہوگا۔ سرکار نے اپنا سمارٹ فون نکالا اور اسکرین روشن کی۔ اس کا انگوٹھا کنٹیکٹ لسٹ سے نیچے گرتا گیا۔ وہاں کئی ملکوں کے لوگوں کے نمبر ان کے شہر کے نام کے ساتھ محفوظ تھے۔ یہ سب اس کے کلائنٹس تھے۔ اس نے استنبول کی لسٹ نکالی، کئی ناموں پہ انگلی روکی، لیکن پھر نفی میں سر ہلایا۔ بلاخر ایک نام پہ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس نے کار میں لائی اور فون کان سے لگایا۔ مجھے تم سے کام ہے۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ حکم کریں سرکار۔ ایک آدمی کو مارنا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ سے، اسے بچنا نہیں چاہیے اور یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ اس کا نام ماہر فرید ہے، ہم تمہیں اس کی تفصیلات بھیج رہے ہیں۔ اس نے موبائل رکھا اور مطمئن نگاہوں سے ان سب کو دیکھا جنہیں صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ کہا نا، یہ انسان کے کرنے کا کام ہے۔ طمانینت کی ایک لہر اس کے سارے وجود پہ پھیلتی گئی۔ مبین منزل پہ رات اتری تو لان کی بتیاں روشن ہونے لگی۔ اب کوئی نہیں تھا جو پوچھتا کہ پودوں کو پانی لگایا یا نہیں، یا ہر نماز پہ آواز دے کر کہتا کہ نماز پڑھ لو۔ گھر میں بہت سے لوگ تھے اور پھر بھی خاموشی تھی۔ ماہی بیرونی زینے چڑھتی ہوئی اوپر آئی تو اسٹوڈیو کے بند دروازے کے پیچھے سے روشنی جھلک رہی تھی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، پھر اسے کھولا۔ سامنے مالا فرش پہ بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں کا ملگجا سا جوڑا بندھا تھا اور اس کے گرد بہت سے کاغذ بکھرے تھے۔ ماہی تحیت سے یہ سب دیکھتی اندر آئی۔ معید نے کھانا کھا لیا؟ وہ سر جھکائے کاغذ پہ تیز تیز پینسل پھیری تھی۔ بچہ نہیں ہے، کھا لے گا خود ہی۔ ماہی کی متعجب نظریں دیواروں کا سفر کر رہی تھی۔ وہاں بھی چند کاغذ چسپاں تھے۔ ماں کو اس کے کھانے کی ہمیشہ فکر ہوتی تھی۔ ہمیں بھی کرنی ہے ماہی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ماہی دائیں بائیں گھوم کے اس سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کاغذوں پہ الفاظ تحریر تھے، اس کے خوابوں میں نظر آنے والی علامتیں، وہ جیسے گزشتہ چند ماہ میں ہونے والے واقعات کا ایک نقشہ تھا، تاریخوں کے ساتھ۔ میں نقطے ملا رہی ہوں۔ وہ سر جھکائے کاغذ پہ پینسل رگڑ رہی تھی۔ جب آخری دفعہ میں نے اس عامل کا اسکیچ بنانے کی کوشش کی تھی تو اس نے مجھے ڈرایا تھا اور میں ڈر گئی۔ اب نہیں ڈروں گی۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ ماہی دھیرے سے اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھی، کشن کا سہارا لیا۔ مگر مالا، تم کہتی ہو کہ ماں جادو سے نہیں؟ آواز بھیگی۔ میری ماں جادو سے نہیں مری۔ ہاں، ان کی موت لکھی تھی، جیسے قتل ہونے والوں کی لکھی ہوتی ہے، لیکن قاتل کو معافی نہیں ملتی۔ اس نے چہرہ اٹھا کے ماہی کو دیکھا تو اس پہ کچھ ایسا تھا جو اتنے دنوں میں پہلی دفعہ اسے نظر آیا تھا۔ اس عامل کے جادوؤں نے میری ماں کو 6 ماہ بہت تکلیف دی ہے، مجھے کئی ماہ ہراساں رکھا، اب اور نہیں۔ اس نے دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس عامل کو ڈھونڈوں گی اور اس کو ہائر کرنے والے کو بھی، اور پھر میں اسے اپنی ماں کی ہر تکلیف کا انتقام لوں گی۔ لیکن ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ 2 باتیں ہم جانتے ہیں۔ اس نے انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی۔ جب اس نے مہندی کے فنکشن میں مجھ پہ حملہ کیا تھا تو میری گردن سے خون نکلا تھا، مجھے اس کے ہاتھ سے کچھ چبھا تھا، یعنی وہ عامل ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتا ہے جس کا پتھر نکیلا ہے اور وہ اسے اندر کی طرف موڑے رکھتا ہے۔ یوں اگر وہ کسی کا گلا دبائے گا تو اس سے خون نکلے گا۔ کیا وہ ہاتھ اسی کا تھا؟ کیا معلوم کسی جن کا ہو؟ ماہی نے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ انسان کا ہاتھ تھا۔ اس نے جادو کے ذریعے یہ کیسے کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ پر یقین تھی۔ اور دوسری بات؟ مالا نے جواب دینے کے بجائے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ ماہی نے حیرت سے اسے تھاما، پھر زمین پہ بکھرے دوسرے کاغذوں کو دیکھا۔ ان سب پہ ایک آدمی کے چہرے کے مختلف زاویے بنے تھے، دائیں بائیں سب سامنے سے۔ اس کے سامنے سے بال جھلک رہے تھے اور سر پہ نارنجی رومال بندھا تھا۔ وہ رنگین تصاویر تھی، سفید بال صاف واضح تھے۔ یہ ہے وہ عمل جس نے میری ماں پہ جادو کیا تھا، اور مجھے یقین ہے وہ اب بھی میرے پیچھے ہے۔ ماہی بنا پلک جھپکے ان تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے، کہاں، مگر میں نے اسے دیکھ رکھا ہے ماہی۔ میں نے بھی۔ وہ بڑبڑائی۔ مالا چونکی، پھر تیزی سے آگے بڑھی۔ تم اس کو پہچانتی ہو؟ ماں بینا مبین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بالکل شل تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔
माही बेयकीनी से कभी स्केच वाले आदमी को देखती, कभी चेहरा उठा के माला को। ये माही के हलक से निकलने वाले अगले अल्फाज पे कशमाला एकदम पीछे हटी। एक झमाके से उसे याद आ गया था कि वो उस शख्स को कैसे जानती थी। सरियार में बनी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के सामने लंबी सड़क थी, जिसके पार बॉस्फोरस का पुरसकून किनारा था। कार्निश पे फुटपाथ बना था, जहां फासले फासले पे बेंच रखे थे। रात गहरी हो चुकी थी। कुछ लोग बेंचों पे बैठे थे, कुछ साथ ठहर रहे थे, कुछ सौदे सड़क के शापर उठाए तेज तेज चलते जा रहे थे। ऐसे में माही सर झुकाए जेबों में हाथ डाले धीरे धीरे कदम उठा रहा था। उसका ज़हन कहीं उलझा था। माल माथे पे बिखरे थे और शेव आज ज्यादा ही बड़ी हुई थी। वो जब से ऑफिस से आया था तबीयत मुजम्मिल सी हो रही थी। अपार्टमेंट में घुटन होने लगी तो वो नीचे आ गया। सामने कहीं कश्तियां खड़ी थी और कहीं मौसीकी गूंज रही थी। दफ्तन वो रुका, मोबाइल रोशन किया। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पे पड़ने लगी। उसने मतलूबा चैट खोली, एक चैट जिसे वो कई दफा खोल के बंद कर चुका था। कीपैड पे उंगलियां चलने लगी। चंद अल्फाज लिखे थे, फिर मिटा दिए। सर झटक दिया। वो माला से नहीं, माँ बीना से मिलने जा रहा था। क्या कर लेगी वो? ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, देखते हैं। बुड़बुड़ाते हुए वो आगे बढ़ गया। उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग सड़क के सामने थी। सड़क पार करने से पहले आदतन दाएं बाएं देखा। कोई कार उस वक्त नहीं गुजर रही थी। करीब में एक स्याह रंग की SUV खड़ी थी। वो सड़क पे आगे बढ़ा। ऐसे ही ज़हन के किसी खाने में एक ख्याल उभरा। वो 1-1.5 मील की वाह के बाद अपार्टमेंट वापस आया था। ये SUV काफी देर से उसके करीब नजर आ रही थी। उसकी लाइट्स बुझी हुई थी, लेकिन इंजन ऑन था। उसने कदम आगे बढ़ाए। फिर जो हुआ वो 3 सेकंड्स के अंदर हुआ। एकदम स्याह SUV के टायर चिड़चिड़ाए। वो पूरी रफ्तार से आई। माही फरीद ने गर्दन उस तरफ घुमाई, कदमों ने हरकत की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्याह कार पूरी कुव्वत से उसे टकराई और जन से आगे निकल गई। आस पास शोर बुलंद हुआ। बहुत से लोग उस तरफ भागे जहां सड़क किनारे एक आदमी ऊंधे मुंह गिरा हुआ था। साथ उसका मोबाइल चिकना चूर पड़ा हुआ था और खून का एक तालाब था जो उसके गिर्द जमा हो रहा था।